असहाब फील एक फौज थी जिसे उनके सरदार अब्रहा ने हबशा की सरजमीन से मक्का मुकरमा की तरफ रवाना किया था ताकि वो अल्लाह के घर को गिरा दे। अब्रहा के साथ एक अजीम हाथी भी था जिसे वो अपने मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब्रहा ने एक अजीम गिरजाघर तामीर कराया था, लेकिन जब अरबों ने उसकी तरफ रुख नहीं किया और बैतुल्लाह की जानिब उनका रुझान बरकरार रहा, तो अब्रहा ने इरादा किया कि वो इस मुक़द्दस घर को गिरा देगा ताकि लोग इसके बनाए हुए गिरजाघर की तरफ माइल हों। अल्लाह ताला ने अब्रहा और उसकी फ़ौज पर सख्त अजाब नाजिल किया और उन सब को तबाह व बर्बाद कर दिया। इस तरह असहाब फील की कहानी की तफसील क्या है। जब हाथी खाने काबा के करीब पहुंचा तो फिर क्या हुआ? अब्रहा हबशी जो काबा को गिराना चाहता था वो कौन था? और अब्दुल मुतल्लिब जो आप अलैहिस्सलाम के दादा थे, अब्रहा से क्यों मुलाकात की? इन सब की तफसील हम आपको इस वीडियो में देते चलेंगे। अगर आप आज हमारा चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारे चैनल पे नई और पुरानी वीडियोस की मालूमात बर वक्त मिलती रहे। असहाब फील की कहानी उस वक्त शुरू होती है जब जुलनवास जो एक जालिम बादशाह था, उसने नजरान के लोगों को खंदक में जला डाला क्योंकि वो ईमान लाए थे। उनमें से एक शख्स उस खंदक से बच निकला और कैसर रोम के पास शाम जा पहुंचा। उसने कैसर को जुलनवास के जुल्म के बारे में बताया और यमन के लोगों की मदद के लिए दरख्वास्त की। कैसर ने कहा कि तुम्हारी दरख्वास्त को मैं कबूल करता हूँ। हक और नुसरत वाजिब थी, लेकिन हमारे और आपके दरमियान फासला बहुत बढ़ चुका था। फिर कैसर रोम ने हबशा के बादशाह को एक ख़त लिखा जिसमें उसने दोस्त की मदद और जुलनवास से इंतकाम लेने की दरख्वास्त की। हबशा के बादशाह ने उस दरख्वास्त को कबूल किया और एक फ़ौज भेजी जिसकी तादाद 70,000 थी और उसके सिपाही सालार अरियात थे। साथ ही अब्रहा भी उनके हमराह था। ये फ़ौज जुलनवास की फ़ौज से मुकाबला करने पहुंची और उसे शिकस्त दी और जुलनवास उस समंदर में गर्क हो गया। हबशी फ़ौजें यमन की सरजमीन में दाखिल हो गई और वहाँ ईसाइयत को फैलाने की कोशिश करने लगीं। कुछ अरसे बाद अरियात और अब्रहा के दरमियान भी इख्तिलाफात पैदा हो गए। अब्रहा को ये पसंद नहीं था कि कोई और यमन पर हुक्मरानी करे, लिहाजा उसने इरादा किया कि वो अरियात को यमन से बेदखल कर दे और ख़ुद वहाँ हुकूमत करे। उसके नतीजे में दोनों के दरमियान कशीदगी बढ़ गई और लोग तकसीम हो गए। कुछ अब्रहा के साथ हो गए और कुछ अरियात के साथ। हालात इस कदर कशीदा हो गए कि दोनों सिपाही सालार अपने अपने लश्करों के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। जब दोनों फौजें करीब पहुंच गईं तो नजाशी ने अरियात से राब्ता किया और तजवीज़ पेश की कि दोनों कायदीन अपने फ़ौजों को अलग अलग करके एक दूसरे का मुकाबला करें और जो जीते वो यमन पर हुक्मरानी करे। अरियात ने इस तजवीज़ को कबूल किया। जब दोनों एक दूसरे से मिले तो अरियात ने अब्रहा को नेज़ा मारा जिससे अब्रहा का सर बचते बचते जख्मी हो गया। नेज़ा उसके जबड़े, आंख, पेशानी और नाक को चीरते हुए उसके होठों तक पहुंच गया और यही वजह थी कि अब्रहा को अल अशरम कहा गया। फिर वो अरियात पर हमला आवर हुआ और उसे कत्ल कर डाला। उसके बाद अब्रहा ने हबशा की हुकूमत पर कब्जा कर लिया और यमन में अपना इक़्तिदार कायम किया। अब्रहा का इरादा था कि वो यमन में ईसाइयत का परचम बुलंद करे, लिहाजा उसने एक अजीम गिरजाघर तामीर किया जिसे उसने फ़न और जमाल का एक निशान बना दिया। उसमें बिल्कीस के महल से हासिल करदा संग मरमर और कीमती पत्थरों को इस्तेमाल किया और दरवाज़ों को सोने से आरास्ता किया। उसमें सलीबें भी सोने और चांदी से बनवाई। जब अब्रहा ने उस गिरजाघर की तामीर मुकम्मल की तो उसने हबशा के बादशाह नजाशी को एक ख़त लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आपके लिए एक ऐसा गिरजा बनाया है कि उससे पहले किसी बादशाह ने ऐसा गिरजा नहीं बनाया होगा और मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं अरबों का रुख इसकी तरफ न फेर लूँ। जब अब्रहा का ये पैगाम अरबों तक पहुँचा तो उन्होंने उसे निहायती बुरा समझा और
کنانہ قبیلے کے ایک شخص نے اس پر بہت غصہ کیا۔ اس شخص کی غیرت نے اسے مجبور کیا کہ وہ ابرہہ کو یہ ثابت کرے کہ عرب بیت اللہ سے ہٹ کر کہیں اور نہیں جا سکتے۔ وہ عربی شخص اس گرجا گھر میں داخل ہوا اور وہاں پیشاب کر دیا اور ان کی توہین کر کے وہاں سے نکل گیا۔ جب ابرہہ کو یہ معلوم ہوا کہ عرب کے کسی شخص نے اس کی بنائے ہوئے گرجا کو اس طرح ذلیل کیا ہے تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ خود بیت اللہ کو گرا کر اپنی طاقت دکھائے گا۔ پھر ابرہہ نے حبشہ کے لوگوں کو تیار کر کے لشکر روانہ کرنے کا حکم کیا اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھی لے آیا تاکہ وہ اس کے ذریعے کعبے کو گرا سکے۔ اب ابرہہ نے اپنی فوج کو تیار کر لیا اور بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ کعبے کو مسمار کر سکے۔ جب وہ راستے میں تھا تو اس کا سامنا نفیل بن حبیب سے ہوا جو ابرہہ سے لڑائی کرنے آیا تھا۔ نفیل بن حبیب کے بارے میں یہ کہانی مشہور ہے کہ جب ابرہہ کی فوج مکہ کی طرف روانہ ہوئی تو نفیل نے اس سے راستے میں ابرہہ کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی، تاہم نفیل کو ابرہہ کی فوج نے قید کر لیا۔ جب ابرہہ نے نفیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو نفیل نے اسے یہ بتایا کہ وہ اسے عرب کی طرف جانے کا راستہ بتا سکتا ہے، جس پر ابرہہ نے نفیل کو قتل کرنے سے بچا لیا اور اسے رہنے دیا۔ اس کے بعد ابرہہ کی فوج جب مکہ کی طرف بڑھ رہی تھی تو راستے میں مختلف عرب قبائل نے ابرہہ کو روکنے کی اور کعبہ کو بچانے کی کوشش کی۔ انہوں نے بھرپور محنت کی مگر ابرہہ کی فوج ان کے سامنے غالب آ گئی۔ ابرہہ کے ساتھ وہ عظیم ہاتھی بھی تھا جسے وہ اپنی فوج کی صف میں سب سے آگے رکھتا تھا، اور ہاتھی کی موجودگی کی وجہ سے عربوں کے گھوڑے سوار فوج ان سے خوف زدہ ہو جاتی تھی۔ اس کے باوجود ابرہہ کی فوج مسلسل آگے بڑھتی رہی اور ان تمام مزاحمتوں کو ختم کر دیا، یہاں تک کہ وہ کعبے کے بہت قریب پہنچ گئے۔ جب ابرہہ کی فوج مکہ کے قریب پہنچی تو اس کی فوج کی پیش قدمی نے مکہ کے اونٹوں کو بھی لوٹ لیا۔ ان میں 100 اونٹ عبد المطلب جو آپ علیہ السلام کے دادا تھے ان کے تھے۔ جب ابرہہ کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا اور وہاں اس نے اسود بن مقصود نام کے ایک حبشی سپہ سالار کو مکہ بھیجا۔ اس نوجوان نے عبد المطلب کے سارے اونٹ بھی چھین لیے جو عبد المطلب بن ہاشم کی ملکیت تھے، جو قریش کے سردار اور وہاں کے بزرگ تھے۔ ابرہہ کی فوج کے خلاف جب عرب قبائل کو یہ احساس ہوا کہ ان کے پاس ابرہہ کی فوج کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو انہوں نے اس سے جنگ کرنے کی بجائے اس سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ابرہہ نے ایک حبشی آدمی جس کا نام حنظلہ تھا کو مکے بھیجا اور ان سے کہا کہ وہ مکے کے سردار سے ملاقات کرے اور اس سے کہے کہ وہ صرف کعبے کو گرانے کے لیے یہاں آیا ہے، اگر وہ ان کو اپنا مقصد پورا کرنے دیں تو وہ ان کی خون ریزی سے بچ جائیں گے۔ حنظلہ مکے پہنچا اور پوچھا کہ مکے کا سردار کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ عبد المطلب بن ہاشم ہیں۔ چنانچہ وہ عبد المطلب کے پاس پہنچا اور ابرہہ کا پیغام پہنچایا۔ ان کا مقصد صرف کعبے کو گرانا ہے، اور اگر مکے والے ان کا راستہ روکیں گے نہیں تو وہ ان سے لڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے ملاقات کی اجازت دی، اور جب ابرہہ نے اس سے اس کے مطالبات کے بارے میں پوچھا تو عبد المطلب نے کہا کہ تمہاری فوج نے میرے اونٹ چھین لیے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مجھے واپس کیے جائیں۔ جب ابرہہ نے عبد المطلب کا یہ مطالبہ سنا تو وہ حیران ہو گیا اور کہا، میں تو تمہیں کافی ہوشیار سمجھتا تھا، مگر جب تم مجھ سے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہو اور تم اس بیت اللہ کے بارے میں نہیں پوچھ رہے جسے میں گرانے آیا ہوں۔ اس پر عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ تو میری ملکیت ہیں، لیکن اس گھر کا مالک اللہ ہے اور وہ اسے ضرور بچا لے گا۔ ابرہہ نے عبد المطلب کے مطالبے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے اونٹ واپس کر دیے۔ اس کے بعد ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا اور مکے پر حملے کرنے کے لیے اپنے راستے پہ چل پڑا۔ وہ طائف کے راستے سے آیا اور وادی محسر میں جو منی اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے وہاں اترا، جبکہ عبد المطلب واپس اپنے قبیلے قریش کے پاس گئے۔
عبد المطلب نے اپنے قوم کو ابرہہ کے ارادے کے بارے میں بتایا کہ وہ کعبہ کو گرانا چاہتے ہیں، اور پھر لوگوں کو مکہ چھوڑنے کا حکم دیا تاکہ وہ پہاڑوں اور وادیوں میں چھپ جائے۔ عبد المطلب خود کعبے کے دروازے سے لگ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، ان کی طاقت کو کبھی غالب نہ آنے دینا۔ وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہے تھے کہ ان کے گھر یعنی کعبہ کو ہنسی مذاق کا شکار ہونے سے بچا لے، اور ان کی دعا میں ان کے ساتھ ان کے کچھ بیٹے بھی شامل تھے۔ عبد المطلب دعا کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے اللہ، اگر تیرا حکم ہے کہ انہیں ہم پر غالب آنے دیا جائے تو پھر جو فیصلہ تیرا ہو وہی ہو۔ پھر عبد المطلب اپنے لوگوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف چل پڑے تاکہ وہ ابرہہ کے حملے سے محفوظ رہے۔ اس دوران ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کے لیے اپنی فوج کے ساتھ حملہ شروع کیا، اور ابرہہ نے ہاتھی کو کعبے کی طرف چلنے کے لیے کہا، لیکن جب ہاتھی کو کعبے کے قریب لے جایا گیا تو وہ رک گیا اور چلنے سے انکار کر دیا۔ لوگ ہاتھی کو دھکیلنے لگے، مارنے لگے، لیکن وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھا۔ پھر انہوں نے ہاتھی کو مکے کی سمت سے ہٹایا اور اس کو شام کی طرف موڑ دیا تو ہاتھی چل پڑا۔ پھر انہوں نے اسے یمن کی طرف موڑا تو پھر بھی چل پڑا، لیکن جب واپس کعبے کی طرف لے جایا گیا تو ہاتھی پھر رک گیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق ایک معجزہ دکھایا۔ اللہ نے سمندر کی سمت سے پرندوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھیجی، جس میں پرندوں کے پنجوں میں 3 چھوٹے پتھر تھے۔ ان پرندوں نے یہ پتھر ابرہہ کی فوج پر پھینکے۔ جیسے ہی یہ پتھر ان کے جسموں پر گرے، وہ فوراً ہلاک ہو گئے اور ان کی فوج کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ واقعہ قرآن پاک میں سورہ فیل میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام سازشوں اور جال کو ناکام بنا دیا۔ ان کی فریب کاری اور بد تدبیری کا کوئی اثر مکہ اور اہل مکہ پر نہیں ہوا، اور اللہ نے اپنے گھر کعبہ کی حفاظت خود کی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ اور برباد کر دیا اور ان پر ایک ایسا معجزہ بھیجا کہ طیرن ابابیل، چھوٹے گروہ میں پرندے، ان کے اوپر حملہ آور ہو گئے۔ یہ پرندے مختلف گروپوں میں آئے اور ان کے اوپر گرم پتھر پھینک کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ یہ پرندے ہجوم در ہجوم، لہر در لہر ان پر حملہ کرتے تھے، جسے آج کل جنگی طیارے جنگوں میں بمباری کرتے ہیں۔ ان پرندوں نے جو پتھر پھینکے وہ حجارہ میں سجیل تھے، یعنی وہ پتھر دوزخ کی آگ میں پکائے گئے تھے، اور ان پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جو اصحاب فیل کے لشکر میں شامل تھے۔ یہ پتھر جب ان کے جسموں پر پڑے تو وہ انہیں سخت تکلیف پہنچاتے اور ان کی آنتوں کو جلا دیتے، جس سے وہ تڑپتے ہوئے گر پڑتے، یا پھر وہ فوراً ہی مر جاتے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس طرح تباہ و برباد کیا کہ وہ محض چورا چورا ہو گئے، جیسے کہ کھیتوں کا غلہ یا درختوں کے پتے جو جانور کھا جاتے ہیں، چبانے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں اور صرف باقیات رہ جاتی ہیں۔ یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ جب یہ پتھر کسی شخص کے سر پہ گرتا تو اس کا گوشت اور خون بہہ کر نیچے گر جاتا اور اس کی ہڈیاں بغیر گوشت، کھال اور خون کے رہ جاتی تھی۔ چند لوگ بچنے کی کوشش میں نکلے اور نفیل بن حبیب کو تلاش کیا تاکہ وہ انہیں راستہ دکھا سکے، لیکن وہ منتشر ہو گئے اور یہاں وہاں گرتے ہوئے نکل پڑے۔ اور ابرہہ بھی شدید زخمی حالت میں باہر آیا۔ اس کی انگلیاں ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہی تھیں۔ ہر بار جب اس کی ایک انگلی گرتی تو اس کے ساتھ اس سے ایک بدبو اور پیپ بہنا شروع ہو جاتی اور اس کی حالت مزید خراب ہو جاتی۔ پھر جب وہ تھوڑا آگے چلتے تو اس کا جسم ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگتا، یہاں تک کہ وہ تنا پہنچے اور ان کا سینہ دل سے الگ ہو گیا اور وہ وہاں دم توڑ گئے۔ جہاں تک ہاتھی کے سردار اور اس کے منتظم کا تعلق تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت کو چھین لیا اور وہ مکہ کے گلیوں میں بیٹھ کر لوگوں سے کھانا اور پانی مانگتے تھے۔ یہ سب کچھ ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے سزا تھی جنہوں نے اللہ کے گھر کعبہ کو گرانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کی، کیونکہ یہ وہ گھر ہے جو سید ولد آدم
محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبلہ بننے والا تھا، جو ہاتھی کے سال میں پیدا ہوئے تھے۔